अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हद हुसैन साहब। नाज़रीन, जिन हालात में शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म चार्ज संभाला है, वो हालात हुकूमत चलाने के लिए किसी भी तौर पर आसान नहीं हैं। एक तरफ सड़कों पर इमरान खान साहब पूरे ज़ोरों शोर से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाते नज़र आ रहे हैं और लोगों की बड़ी तादाद भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाती नज़र आ रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये साजिशी खत था, इसके हवाले से एक मरतबा फिर जुडिशल कमीशन की डिमांड की और साथ ही अपने कारकुनान को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहने का कहा है। दूसरी जानिब अगर हुकूमत की मुश्किलात की बात करें तो बढ़ती महंगाई, ख़राब होती माशी सूरत-ए-हाल भी हुकूमत के लिए एक बड़ी मुश्किल है। वज़ीर ख़जाना साहब इन दिनों IMF से मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं, जहाँ से उन्होंने वाज़े तौर पर पैगाम दिया है कि एनर्जी और तेल पर सब्सिडी ख़त्म करनी हमारी मजबूरी है। मतलब आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में एक बड़ा जंप मुतवक्के है, जिससे महंगाई की एक बड़ी लहर आ सकती है। सियासी तौर पर नई हुकूमत के लिए ये कितना नुकसानदेह हो सकता है और सियासी तौर पर इमरान खान को ये कितना मजबूत कर सकता है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ साजिशी मरासले के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कल का एलामिया और बिलावल भुट्टो साहब की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात भी आज के अहम मौजू हैं। फहद साहब, अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले तो कौम से खिताब करते थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रिपोर्टर्स के सवालात भी उन्होंने लिए हैं। तो उन्होंने तो ये कहा है कि जो कल NSC का एलामिया है वो हमारे मौक़िफ़ की तौसीक है। तो वो तो मानने के लिए तैयार भी नहीं है कि मैं 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटूँ। तो किस साइड पे अब हालात आपके जाते नज़र आ रहे हैं? देखिए वकास, शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं ना, वो क्लियर होने चाहिए। देखिए, वो कहते हैं कि ओपिनियन, राय हर शख्स की अपनी हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है उनको चैलेंज करना जो है वो ज्यादती होती है। अब फैक्ट्स क्या हैं जो हमारे सामने हैं? जो पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उस पे उसका जो मरासला था, उसका जो एलामिया था, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि, और मैं ये पढ़ देता हूं, ये जो 31 मार्च का था, इसमें उसने कहा, और इस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे, उन्होंने कहा कि जी द कमेटी एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न एट द कम्युनिकेशन, उन्होंने तशवीश का इजहार किया इस मरासले पर, टर्मिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय द फॉरेन ऑफिशियल्स अनडिप्लोमेटिक, यानी कि वो जबान जो इस्तेमाल हुई है, जो इस्तेमाल की अमरीकी जो ऑफिशियल था उसने, वो गैर सफारती थी, गैर सफारती। The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan. यानी ये जो भी मरासला था, ये एक मुदाखलत थी। इंटरफेरेंस को मुदाखलत का जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, और वो अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब इसमें कहीं ये वो मरासला है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने ये कहा उस वक्त वजीर आजम होते हुए कि जी इसने साबित कर दिया है कि साजिश हुई है। अब इसमें कहां, ये 31 मार्च वाला है, अभी मैं दूसरे पे आता हूं, इसमें कहां पे साबित हो रहा है कि साजिश है? क्लियर नहीं हो पा रहा था, उस पर डिबेट छिड़ गई। उन्होंने कहा नहीं जी देखें, ये जो उन्होंने लिखा है कि ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, इस पे बहुत सारे जो सफारती आपके हमारे जो सफारतकार हैं, जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, जिनको अच्छी तरह मालूम है कि सफारती जबान किस तरीके से इस्तेमाल होती है, उन्होंने कई बार कहा कि देखिए ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स वो जुमला है जो ममालिक आम तौर पर करते रहते हैं। यानी एक मुल्क ने कोई बयान दिया कि जी आपके हाँ जो है वो फलाना जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, तो वो वाला जो मुल्क होता है वो कहता है जी ये अगर आप मेरे पे उंगली उठा रहे हैं कि मेरे मुल्क में जो है वो इंसानी हकाइक की जो है वो हुकूक की जो पामाल किए जा रहे हैं, तो वो ये आप मुदाखलत कर रहे हैं हमारे अंदरूनी मामलात में। ये एक मामूल सी बात है, ठीक है। ये इसमें भी वो इस्तेमाल हुआ और उसके नतीजे में इन्होंने कहा, उस कमेटी ने 31 मार्च को, कि एक डिमार्श जो कि एक रूटीन की चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि किसी मुल्क ने कोई ऐसी बात की है जो आपको उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप एक डिमार्च कर देते हैं एम्बेसडर के लिए, एम्बेसडर। अब इस पे कहीं भी साजिश का जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि सियासी बयानिया बनाना था तो बना लिया। वो बनता गया हत्ता कि हालात उसके बाद जो भी कुछ हुए वो हमारे सामने है, किस तरीके से वो आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी हुई या फिर जो कुछ हुआ उसको अभी हम छोड़ देते हैं। बिल आखिर ये वक्त आया कि जो पाकिस्तान अफवाज के तर्जुमान हैं उनको आके ये चीज़ कहनी पड़ी, जो कि मेरे ख्याल में हर शख्स को समझ आ रही थी कि इसमें कहाँ है कंस्पिरेसी का लफ्ज़। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भी फिर इसकी तशरीह कर दी कि ठीक है, इसमें ये जो कुछ लिखा हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जबान जिस तरह इस्तेमाल की थी वो दुरुस्त नहीं थी, गैर सिफारती थी जी। और एक आम जो तासुर है कि जी आपने मुदाखलत की, जो कि एक रूटीन का, जो मैंने कहा था, एक टर्म है जो यूज होता है।
لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ جی اس میں کنسپیریسی کا لفظ کہیں ہے نہیں ہے. اچھا اب وہاں معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ اب سیاسی بیانیہ تو بن گیا ہے, اب آپ کیا کریں, آپ ریورس, اگر آپ نے گاڑی جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگائی بھی ہے سیاسی گاڑی اپنی, تو آپ ریورس گیئر کیسے لگائیں گے, گاڑی کہاں جائے گی, دیوار میں لگے, آپ نے جگہ کیوں نہیں چھوڑی اپنے لیے. اب آپ پھنس گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کے بعد ایک بار پھر شروع ہو گیا, نہیں جی دیکھیں یہ تو بالکل انہوں نے وہی بات کی جو ہم کہہ رہے تھے, حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ بات نہیں کی جو آپ کہہ رہے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف امریکہ نے سازش کی, ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہیں سازش کا نام تھا, نہیں تھا. بہرحال اب اگر آپ نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا. یہ اب ہوئی ہے دوسری کمیٹی کی میٹنگ جو کل ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں آج کے دن عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے کہ جی یہ تو دیکھیں دوسری کمیٹی نے بھی توثیق کی ہمارے بیان کی, جو ہم کہہ رہے تھے وہی وہ کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے, کنسپیریسی ہوئی ہے. یہ مراسل, یہ جو اعلامیہ آیا ہے کل کا, یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, پھر مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو یہ اعلامیہ کہہ رہا ہے وہ کیسے ایک ہے. یہ کہتا ہے کہ the NSC after examining the contents of the communication, کہ تمام طور اس مراسلے کو اچھی طریقے سے پڑھ کر جانچ پڑتال کر کر, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جن سفیر نے وہ اعلامیہ وہ سفارتی مراسلہ لکھا تھا وہ خود بذات خود موجود ہیں, اور وہ یہ جو اعلامیہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اس میں ان کی رائے شامل ہے. یہ دفتر خارجہ نے کلیئر کر دیا ہے. کیا کہتا ہے یہ اعلامیہ کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی آفٹر ایگزامننگ دا کنٹینٹ آف کمیونیکیشن ری افرمڈ کا سب سے موضوع لفظ کیا ہوگا کہ انہوں نے ایک بار پھر اس پہ زور ڈالا کہ دا ڈیسیشنز آف دا لاسٹ NSC میٹنگ, جو ابھی آپ نے پڑھ کے سنایا, کہ وہ جو ہم نے کہا تھا ہم واپس نہیں ہٹ رہے, وہی بات ہے. اس میں بھی یہی تھا کہ ہم نے یہ لکھا تھا کہ سفارتی زبان نہیں تھی لیکن سازش کا ذکر نہیں تھا. اب اس میں وہ اس کی ایک طریقے سے وضاحت کریں. پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے کہا تھا ویسی تھا. دی NSC was informed by the premier security agencies, یعنی NSC کو جو ہماری تمام تر جو سرکاری ایجنسیز ہیں جن کا کام ہے یہ تمام تر چیزوں کی تحقیق کرنا, کام ہے ان کا جی, انہوں نے NSC کو بتایا that they have found no evidence of any conspiracy. ان ایجنسیز کو اس مراسلے میں کہیں کوئی سازش کا عنصر نہیں ملا. اب یہ میں فرینچ تو نہیں بول رہا, نہیں میں یہ کوئی ورڈ ٹو ورڈ ہے جو اعلامیہ ہے انگلش میں, اس کا ورڈ ٹو ورڈ اردو ہے. اس کا میں ایک بار پھر, اگر کچھ لوگ ہمیں سن رہے ہوں کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو یہ کنسپیریسی سازش ثابت ہو گئی ہے. اعلامیہ کیا کہتا ہے, they have found no evidence of any conspiracy. ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے بیرونی سازش کے. اچھا پھر ابھی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کنفیوژن ہے تو اگلے جملے میں پھر وہ کہتے ہیں therefore the NSC after reviewing the contents of the communication, تمام تر مراسلے کے جو اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ریویو کرنے کے بعد, and the conclusions presented by security agencies, کہ جو کنکلوڈ کیا انہوں نے, یعنی جو تمام تر انہوں نے نچوڑ نکالا اس ساری تحقیق کا, concludes that there has been no foreign conspiracy. بھائی وکاس اس سے زیادہ اور کیا کلیئر کریں, ایک پیراگراف میں 2 بار انہوں نے ریپیٹ کیا ہے کوئی بیرونی سازش نہیں ہے. خان صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو وہی بات کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں. اب اس کا آپ کیا کریں سر؟ یہی مسئلہ یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ آپ نے بالکل ورڈ ٹو ورڈ جو ہمیں بتا دیا, اور اتنے زیادہ ری بٹلز کے بعد بھی اگر سیاسی طور پہ حقیقت دیکھیں تو جب خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے 5-0 کو آیا, بہت بڑا سیٹ بیک تھا ان کے لیے. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس بریفنگ تھی اس میں بھی بڑا کچھ کلیئر ہو گیا. پھر NSC کی پہلی میٹنگ اور دوسری میں بھی کلیئر ہو گیا. پھر بھی خان صاحب ایک جگہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ایک سر بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد اس پہ جو ہے نا آپ سے جواب. میں صرف یہ کہتا کہ دیکھیے یہ تو ہو گئے فیکٹس. ہاں اب اس فیکٹس کے اوپر جو سیاسی بیانیہ کیسے بن رہا ہے اس میں بات جی اس میں بالکل بات کرنی ہے ہم نے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب یہ جو آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے, اب اس ساری سچویشن کے بعد جو سیاسی بیانیہ بن رہا ہے
وہ عمران خان کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو 3 بڑے شہروں میں جلسے بھی ہوئے اور لوگ بھی امڑ رہے ہیں اور لوگ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اب آ جائیں سیاست پہ. میں جو شروع میں جو میں آپ کے سامنے جو گزارش کر رہا تھا، اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے، دیکھیے آپ کی رائے بنانا آپ کا حق ہے، آپ جو مرضی بنائیں. اگر دن ہے اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رات ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ کہہ دیں رات ہے. آپ کے کہنے سے رات ہو نہیں جائے گی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ رات ہے تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس اے فری کنٹری، یہ آزاد ملک ہے، آپ جو مرضی سوچیں. یہ فیکٹس ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ہونا کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں اس پہ تو دیکھیں نا یہ آپ کا خیال ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے. نہیں، یہاں تو یہی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا میں اب دیکھیں نا اب، اور میں اگر آپ اجازت دیں جو لوگ سن رہے ہیں میں ڈائریکٹلی انہوں کہہ دوں خدا کا، یعنی پلیز یہ مراسلہ پڑھ لیں. مجھے اگر اور زبانیں آتی ہوتی، کوئی گریک زبان آتی، یا مجھے کوئی روسی زبان آتی، یا مجھے اور کون سی، مجھے پشتو نہیں آتی، نہیں تو میں آپ کو پشتو میں پڑھ کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. خدا کا واسطہ یہ مراسلہ پڑھیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے دیر ہیز بین نو کنسپیرسی، کوئی سازش نہیں ہوئی. یہ فیکٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا. اس ملک کا، اس ریاست کا جو سب سے ہائیسٹ فورم ہے نیشنل سیکیورٹی کا، وہ کہہ رہا ہے. اب آپ کہیں جی ہم نہیں مانتے این ایس سی کو، بھائی مرضی ہے پھر آپ کی. آپ کہیں جی ہم نہیں مانتے عدلیہ کو، مرضی ہے آپ کی. آپ کہیں جی ہم آئین کو نہیں مانتے، میں آپ کو روک تو نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے کہنا ہے کہ نہیں ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے پھر آپ اپنا سیاسی بیانیہ بنا لیں. لیکن پھر آپ یہ نہ جھگڑا کریں کہ میرا سیاسی بیانیہ یہ ہے کیونکہ سازش سے ہمارے حکومت کو نکالا گیا ہے. نہیں، آپ یہ کہہ دیں کہ جی کیونکہ ہمیں نکالا گیا ہے بس ہمیں برا لگ رہا ہے، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے مرضی آپ کی. لیکن میرا صرف یہ ہے کہ فیکٹ کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اور اگین میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، وکاس یہ میری رائے نہیں ہے. میری رائے سے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یا وکاس آپ کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہائیسٹ فورم ہے پاکستان کی ریاست. یہ وہ فورم ہے جہاں پہ پاکستان کے بڑی سے بڑی جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان پہ پھر پالیسی بنتی ہے، اور وہ پالیسی پہ عمل درآمد ہوتا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے، تو یہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں آپ، ٹھیک ہے جی نہیں مانتے کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ ہے خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی سیاست. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا جی پھر تو یہ اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، یہ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، کیا ان ساروں کو یہ فیکٹ سمجھ نہیں آ رہے؟ اور اس کے جواب میں صرف سر ہی لا سکتا ہوں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن ایک فیکٹر اور ہے. فیکٹر یہ ہے کہ نمبر 1، جتنی کلیئرلی اور جتنی ہی زور لگا کر یہ فیکٹس کو، بالکل کلیئر فیکٹس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، شاید اس طریقے سے نہیں پہنچایا جا رہا. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا ذہن بنا لیا ایک چیز پہ، اور اگر ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں نے ایک چیز پہ اپنا ذہن بنا لیا ہے، اس کے بعد چاہے وہ جھوٹ ہو چاہے وہ سچ ہو انہوں نے نہیں سننا، تو یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. بہت ہی خطرناک ٹرینڈ کی طرف. کیونکہ دیکھیے خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، سب سے زیادہ باشعور لوگ ہیں، اور ینگ جنریشن ہے. اور ہمارا جو ہماری ملک کا، ہمارے معاشرے کا مستقبل ہے. اور ان لوگوں کو ہماری جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے اپنی طرز سیاست کے ذریعے، اس میں کوئی شک نہیں. تو میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فیکٹس کو آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے فیکٹس رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ کاغذ میں آپ کی نظروں کے سامنے ایسے رکھا ہوا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار دیکھیں اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ تو سفید ہے. میں کہتا ہوں وکاس یہ سفید نہیں ہے، یہ دیکھیں. آپ کہتے کہاں؟ جب یہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جب یہ کرنا شروع کر دیں تو ہمیں تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے. اور پریشان
اس پریشانی کا اظہار یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو برا والا کہنا شروع کر دیں کہ یار آپ تو بیوقوف ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. نو, وہ بیوقوف نہیں ہے. میں جیسے کہہ رہا تھا, سب سے زیادہ ذی شعور پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو لکھا ہوا پیج ہے یہ ان کو سفید نظر آ رہا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کو اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اور ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہم کہاں جا رہے ہیں. کیونکہ اس طرح تو آپ کہیں بھی چیزوں کو موڑ کے لے جائیں اور فیکٹس کو سائڈ پہ رکھ کے معاشرہ ایک طرف چل پڑے گا, یہ بہت خطرناک چیز ہے. اچھا, پھر سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس ساری سچویشن سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا. شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا کام کیا کہ حکومت کے پہلے ہفتے میں ہی NSC کال کی اور اس میں ایک اور کلیئر میسیج دے دیا. اب خان صاحب آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, دودھ کا دودھ, دودھ کا پانی کا پانی ہو جائے گا. تو بنا دیں ایک دفعہ کمیشن. یہ بھی خان صاحب کا جو اعتراض ہے کہ کیوں نہیں بنا رہے, ختم ہو جائے گا ونس فار آل, جو ہے ساری ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی. دیکھیے بالکل, یعنی یہ ایک اچھا آپشن ہے, لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اگر جوڈیشل کمیشن وہی کہتا ہے, جوڈیشل کمیشن کیا ہوگا, ججز ہوں گے, وہ بیٹھ کر اور اس پہ فیصلہ کریں گے, جی, اداروں کی رپورٹ لیں گے اور سارا کچھ کریں گے, پھر فیصلہ کریں گے. تو ججز نے تو ابھی ایک ریسنٹلی ایک اور فیصلہ بھی کیا تھا, کیا اس کو PTI نے بالکل امبریس کیا تھا؟ وہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں 12 بجے کیوں عدالتیں لگیں اور میں نے ایسا کیا جرم کیا تھا جو آپ نے. تو اگر جوڈیشل کمیشن اس نتیجے پہ پہنچتا ہے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس نتیجے پہ پہنچی ہے, تو اس بات کا کتنا امکان ہے وقاص کہ عمران خان صاحب اور ان کے تمام سپورٹر ایسے کر کے وہ جو تفصیلی فیصلہ پڑھیں گے جوڈیشل کمیشن کا جو ان کا مطالبہ ہے, اور جب وہ پڑھیں گے کہ اس میں لکھا ہوا ہے, اگر وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے جو اس نے لکھا ہے, وہ کہیں گے ہاں یہ تو واقعی یار ہم غلط تھے, ہماری تو آنکھیں اب کھلی ہیں, ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ واقعی میں کوئی سازش ہے. اچھا, پھر وہ ایسے کریں گے, قوم سے معافی مانگیں گے. لیکن سر گورنمنٹ آپشن چلو ٹھیک ہے اپنے اس کے لیے کہ ٹھیک ہے ہم نے ہر طرح سے خان صاحب کی ڈیمانڈز پوری کر دی ہیں, یہ بھی کروا کے دکھا دیا, اب نہیں مان رہے تو پھر ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ ایک آپشن ہے, لیکن دیکھیں اگر ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے تو یہ کیا مسئلے کا حل ہے؟ اگر کسی نے کوئی ماننا ہی نہیں ہے, دیکھیں نا میں جو آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ اس وقت ہمیں بحیثیت پاکستانی قوم اور پاکستانی معاشرہ ہمیں اس وقت پریشان ہونا چاہیے, کیونکہ مسئلہ صرف ایک مراسلے کا نہیں ہے, اور مسئلہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی سیاست کا نہیں ہے, اور مسئلہ صرف آنے والے اگلے الیکشن کا بھی نہیں ہے. مسئلہ اس معاشرے کا ہے جہاں پہ آپ کو سیاہ سفید کی تفریق جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, جہاں پہ آپ کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بالکل آنکھیں بند کر کر ایک طرف جانے کو تیار ہیں, وہ سوچنے کو تیار نہیں ہیں. اور اگین میں پھر سے یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج ہمارا یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ یہ کیا معاملات تھے اتنی دہائیوں کے جو ہمیں آج اس نہج پر لے آئے ہیں کہ پاکستان کی اتنی بڑی آبادی فیکٹس کے سامنے جو ہے وہ آنکھیں بند کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہے, اور وہ جب تک ہم وجہ نہیں ڈھونڈیں گے اور ہم سطحی طور پر اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے رہیں گے کہ تم چور ہو اور تم چور ہو اور تم نے سازش کی اور تم نے سازش کی, تو ایک سیاسی بیانیہ تو بن جائے گا, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو اس ٹائم ایک میں کہوں گا ایک طرح کی ایک کینسر پھیل رہا ہے, اس کا جو علاج ہے وہ ایسے نہیں ہو. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا بھی رابطہ رہتا ہی ہے کچھ لوگوں سے, تو ابھی جو ہم فیل کرتے ہیں کہ ڈیبیٹ کی گنجائش بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. سامنے بندہ جو بیٹھا ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہے, اس نے یہ کہنا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں جو سوچ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, آپ جتنا مرضی آرگومنٹ کر لیں میں نے نہیں مانا. بالکل یہ سچویشن یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگین دیکھیے اس میں میں نے جو آج کچھ لکھا بھی تو لوگوں نے کہا یہ تو چلیں جی آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کر دی, لیکن حل کیا ہے؟ ہر شخص چاہے اس وقت پاکستان میں, مجھے ہی لگتا ہے جتنے لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں, آپ بھی بڑے لوگوں سے بات کرتے ہیں, ہمارے جتنے لوگ اس ٹائم سن رہے ہیں ان سب کے گھروں میں ان کے حلقہ احباب میں یہی بات ہو رہی ہوتی. ابھی عید آنے والی ہے, عید پہ آپ جہاں جائیں گے بالکل یہی بات ہوگی, ایک ہاتھ میں سیویوں کا پیالہ ہوگا اور ایک ہاتھ میں ہوگی کہ تیری ایسی کی تیسی, تو نے یہ کہا کیوں,
ایسے ہی ہوگا نا, وہ میٹھی سیویاں جو ہیں وہ بھی پھیکی پڑ کڑوی ہو جائیں جائیں گی, یہ ہونے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں وہ میٹھی عید جو ہے نا وہ اتنی میٹھی نہیں ہونی, ابھی آپ تیار ہو جائیں جو حالات چل رہے ہیں اس گرما گرمی, اس گرم, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. سب سے آسان علاج ہے کہ میں اگر حکومت کا حامی ہوں, کہوں گا یار یہ تو عمران خان صاحب کی تو سیاست ہی غلط ہے, ان کو جو تمام لاکھوں لوگ جو فالو کرتے ہیں سب غلط ہیں. ایسا نہیں ہے. یا وہ کہیں جی یہ تو ہیں ہی چور اور ڈاکو, ان کو تو حق ہی کوئی نہیں بنتا کہ یہ گورنمنٹ بنائے, ایسا بھی نہیں. سو علاج کیا ہے؟ کوئی انفارچونیٹلی کوئی شارٹ ٹرم علاج نہیں ہے, لیکن علاج شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آپ کو یہ اعتراف کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری ہے. پہلے تو یہ, اگر ہم کہیں جی میں ٹھیک ہوں تو پھر تو علاج ہی کوئی نہیں ہے. ہم اس وقت وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ چور ہے باقی تو سب ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے یہ چور ہے باقی تو سب ٹھیک ہے. تو اس وقت, اور صرف اس وقت, یہ پہلے تو سیاسی جو رہنما ہوتے ہیں ان میں لڑائی ہوتی تھی, اب پورا معاشرہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہوئی ہوئی ہے. اور اس لیے میرا بار بار یہ کہنا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کرٹیکل تھنکنگ. اپنا ذہن استعمال کریں, کیونکہ سب سے ہر شخص کے لیے ان کے لیڈر, ان کے نظریے اور ان کی سیاسی جماعتیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ تو کلیئر ہے نا, بالکل اس میں تو کوئی آرگیو نہیں کرے گا. اگر آپ یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کی ویل بینگ, تو پھر اگر آپ اپنی جو ذہنی آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو دیکھ کر اور آپ پڑھیں کہ یہ جو فیکٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اپنے آنکھوں سے وہ سیاسی چشمے اتاریں, چاہے وہ سیاسی چشمے ادھر کیوں یا ادھر کیوں, اور دیکھیں کہ فیکٹس کیا کہہ رہے ہیں, اور اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے, کیا واقعی میں جس طریقے سے میں بیہیو کر رہا ہوں اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس سے نقصان ہو رہا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جہاں پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بدقسمتی سے وقاص مجھے یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے فہد صاحب نے, اور اسی ڈیبیٹ کو ہم بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے. عمران خان صاحب نے آج کچھ اور اعلانات کیے امپورٹنٹ. ایک اس میں اہم اعلان یہ تھا کہ اپنے کارکنان کو انہوں نے اسلام آباد کال کا جو ہے وہ تیار رہنے کا حکم دیا ہے, اور دوسرا انہوں نے مطالبہ کیا الیکشن کمیشن سے کہ وہ فی الفور مستعفی ہو جائیں. اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, خان صاحب نے آج پریس کانفرنس میں الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا کہا ہے, تو دن بدن ان کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کے. دیکھیے میرے خیال میں بات وہی ہے کہ کیونکہ یہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ بالکل اتفاق رائے سے بنا تھا. میرے خیال میں وہ ایک 2-3 کلپس ہیں جو سارے چینل چلا چکے ہیں, جی بالکل, اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. اور اس الیکشن کمشنر نے ہی جو ڈسکا میں تمام تر جو ایک اتنا بڑا الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی, وہ اس الیکشن کمشنر نے اس کے اوپر ایکشن لیا تھا. اور جو معاملہ فارن فنڈنگ کیس ہے وہ کب سے چل رہا ہے, ان الیکشن کمشنر کے آنے سے پہلے سے چل رہا ہے, اور اب وہ ختم ہونے کو نام نہیں لے رہا, تو وہ ختم ہونے جا رہا ہے, تو شاید اس سے کوئی پرابلم ہو رہا ہے. دیکھیے یہ جو مطالبہ ہے خان صاحب کا کہ جی یہ ریزائن کریں, وہ کریں, فلانا کریں, ایشو اصل میں وہی ہے جو ایک بڑا پرابلم جس کی طرف میں شروع میں سے نشاندہی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ صرف میں وہی مانوں گا جو مجھے سوٹ کرتا ہے, تو پھر تو یہ نظام چل گیا. اب آپ مجھے بتائیں اس وقت جنوینلی میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں اور آپ کے ذریعے تمام اپنے دیکھنے والوں سے, آج کے دن الیکشن ہوتے ہیں, جب بھی ہوتے ہیں, 2 مہینے 6 مہینے سال سوا سال میں تو ہونے ہی ہونے, جو ہارے گا اس وقت کا جو ماحول ہے مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. خان صاحب اگر ہار جاتے ہیں کیا وہ کہیں گے ہاں جی میں نے بڑی زبردست فائٹ کی ہے, تھینک یو ویری مچ میرے پارٹی والے, آپ نے بڑی محنت کی ہے, بڑی اچھی ہم نے کیمپین کی ہے, پورا جان لڑائی ہے, لاکھوں سپورٹر نے ووٹ دیا ہے, کوئی بات نہیں, ہماری گورنمنٹ نہیں بن رہی لیکن ہم مانتے ہیں کہ الیکشن صاف ستھرے ہوئے ہیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا رول ادا کریں گے. کاش ایسا ہو جائے, ہم تو برسوں سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ چلے ملک میں. کتنا امکان ہے ہونے کا؟ 0. اگر موجودہ جو حکومت ہے یہ ہار جاتی ہے جس طرح وہ 2018 میں ہارے تھے, مان جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. ووٹ کو عزت دو کہ بیانیہ ایک دفعہ پھر زندہ ہو جائے گا. اگر آپ کے آئین کے اوپر آپ اگری نہیں کر پا رہے,
عدلیہ کے فیصلوں پہ آپ اگری نہیں کر پا رہے، اسٹیبلشمنٹ کی رول پہ آپ اگری نہیں کر پا رہے، الیکشن کمیشن کے رول پر آپ اگری نہیں کر پا رہے، اور الیکشن کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ یہ ہے وہ خطرہ جس کی میں بار بار میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ ہم ایک بند گلی کی طرف جا نہیں رہے وکاس، ہم اس گلی میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سامنے کہ یہ بند ہے گلی آگے سے، یا تو نا کہ آپ انٹر کر رہے ہیں اور آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، آپ اس سٹیج پر ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بند ہے، لیکن آپ پھر بھی چلی جا رہے ہیں، چلی جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ پرابلم جہاں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہے، کون ذمہ دار اس کا ہے، ہم اس میں ایک بحث کر سکتے ہیں اور ہر ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھا سکتا ہے، لیکن بحیثیت پاکستانی مجموعی طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ، پورا نظام، پورا ملک ایک بند گلی کے اندر گھس چکا ہے اور اب دیوار سے ٹکرانے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اس میں سب سے بنیادی جو وہ کہتے ہیں نا کہ کس وجہ سے متحرک ہیں، وہ صرف یہ کہ کرسی کے لیے، پہلے جب خان صاحب حکومت میں تھے تو اپوزیشن کرسی کے لیے یہ سارے ان کے بھی بیانیے چینج ہوتے رہے، بالآخر وہ آگے بیٹھ کے اب خان صاحب کا وہی بیانیہ جو اپوزیشن کا تھا وہ آج لے کے اسی کرسی کے لیے اس حد تک جا رہے ہیں۔ تو اداروں کو متنازع بنائیں، کچھ بھی کریں، لیکن فائنل جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ تو ان کا اقتدار ہی ہے نا۔ دیکھیے اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اقتدار ہدف ساروں کا ہی ہوتا ہے، سیاست میں آپ آتے ہیں اقتدار لینے کے لیے، یہ تو سیدھی سی بات ہے، لیکن آپ نے اقتدار کن رولز کی بنیاد پہ لینا ہے؟ اقتدار تو تب بھی ہوتا تھا جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کا سر قلم کرتا تھا اور اقتدار لے لیتا تھا، وہ اس وقت کا طریقہ تھا۔ الیکشن کمیشن نہیں ہوتا تھا تو سر تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ اب اس سے بچنے کے لیے آپ نے ادارے بنائے اور قوانین بنائے ہیں اور پروسیجرز بنائے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ نے کرنا ہے۔ اب وہ لیٹ ڈاؤن ہے، لکھا ہوا پاکستان میں سب کچھ، آئین بھی ہے، الیکشن کمیشن کے رولز بھی ہیں، سب کچھ لیٹ ڈاؤن ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اقتدار میں جانا ہے لیکن میں ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتا، تو پھر غدر ہے، لیکن غدر تو کوئی نہیں چاہتا۔ بالکل الٹیمیٹلی آپ نے کوئی بھی کانٹیسٹ کرنا ہے، کوئی مقابلہ کرنا ہے، کوئی میچ کرنا ہے، کوئی گیم کرنی ہے، رولز ہوں گے تو کریں گے۔ رولز اگر آپ مانتے ہی نہیں ہیں، آپ بولیں جی نہیں میں فٹ بال کھیل رہا ہوں لیکن میری بال اگر گراؤنڈ سے باہر جائے گی تو آؤٹ نہیں ہوگا، بس میری مرضی، میں سٹینڈز میں بھی لوگوں کے چلا جاؤں گا، وہاں سے بھی ڈربل کر کے لا کے میں گول کر دوں گا، تو ایسے تو نہیں گیم ہوتی۔ سو ایشو اصل میں یہ کہ ہمارا پورا جو ایک رولز آف دا گیم ہے، جب اس پہ آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو پھر پرابلم بہت زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت مجھے یہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کی اب جو مسلسل ڈیمانڈ ہے وہ انتخابات ہیں کہ جلد سے جلد کروا جائیں، تو دوسرے اینڈ پہ حکومت کی طرف سے دیکھا جائے تو ادھر بھی بڑے کنفیوزنگ میسیجز آ رہے ہیں کہ کچھ حلقے چاہ رہے ہیں کہ بروقت انتخابات ہوں، کچھ چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہو جانے چاہیے، تو ان کی طرف کیا چل رہا ہے؟ آج شہباز شریف صاحب نے بلوچستان میں جو اسپیچ کی ہے اس میں انہوں نے ایک ورڈ میں بولا تھا کہ میری آئینی حکومت 1.5 سال ہے، تو کیا یہ اشارہ سمجھا جائے کہ وہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ 1.5 سال پورا کرنا ہے؟ دیکھیے وکاس، اس ٹائم جو ایک یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومتی حلقوں میں یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے، جلدی الیکشن کرائیں یا بعد میں کرائیں۔ دیکھیے جو ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے بعد بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں جو خان صاحب نے بھی انجوائے کیے اور خوب انجوائے کیے، اس میں سے ایک اختیار ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا کہ الیکشن کب کرانے۔ یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے گورنمنٹ، یہ خان صاحب کے پاس بھی تھی اور انہیں بار بار لوگ کہتے بھی تھے جی آپ ٹائم کو چوز کریں، خود کرا لیں، انہوں نے وہ ٹائمنگ مس کر دی۔ یہ اس گورنمنٹ کی چوائس ہے وہ کب کرائیں گے۔ یہ بحث جاری ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ جلدی کرا لیں تو شاید ہم بچ جائیں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں ویٹ کریں، ان کی جو ایک ویو ہمیں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی، اس کو بیٹھنے دیں، تب تک ہم اکانومی کو سنبھال لیں۔ میرے خیال میں فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے، یہ دیکھیں گے کہ کیا ان کو جو ابھی آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اس ٹائم واشنگٹن ڈی سی میں ہیں، وہاں پہ وہ گفت و شنید کر رہے ہیں، وہاں سے کچھ ان کو ایک بہتر ریلیف مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کوشش کریں گے کہ ان کو اور مختلف جو انٹرنیشنل ذرائع ہیں ان سے ان کو کچھ فائنینشیل ہیلپ ملے۔ اگر وہ مل جاتی ہے اور پاکستان کی معیشت میں کچھ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ڈالر کا ریٹ کچھ رک جاتا ہے، پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتوں میں کچھ حد تک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، مہنگائی کچھ حد تک قابو میں آ جاتی ہے، تو شاید یہ فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن کو تھوڑا آگے لے جائیں، لیکن میرے خیال میں ابھی اس وقت آج کے دن یہ فیصلہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور موضوعات ہیں جن پہ بات کریں گے۔
ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, آج کے دن تک آپ کو کیا لگ رہا ہے, چونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے مفتیٰ صاحب بھی وہاں پہ ہیں, تو بر وقت انتخابات ہوتے ہیں یا جلد انتخابات ہوتے ہیں, فائدہ کہاں پہ نظر آ رہا ہے حکومت کو اس وقت؟ اس وقت حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اور وقت دیں, کیونکہ دیکھیے فوری طور پر تو وہ الیکشن اگر چاہیں بھی صحیح نہیں کروا سکتے جی, کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہوا ہے اور وہ تمام تر وہ ڈی لمیٹیشن ہونی ہے. تو اگر ارلیسٹ بھی چاہیں گے تو دیکھیں انہوں نے جو انتخابی اصلاحات تو کرنی ہے, اس کے بغیر تو یہ نہیں کر سکتے. اور ابھی تو ان کی بہت سارے اور پنجاب کا مسئلہ بھی ابھی اس طریقے سے نہیں سالو ہوا, دیگر جو انہوں نے اپوائنٹمنٹس کرنی ہے وہ بھی نہیں ہوئی, تو ابھی تو ویسے ہی تھوڑا سا ٹائم ہے, اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن ٹائم مانگ رہا ہے. تو جلدی سے جلدی بھی جو ہے وہ 3 4 5 مہینے تو پھر بھی ہمیں لگ رہے ہیں. تو ایک سوچ یہ ہے کہ جناب جب اتنا ہی ٹائم لگ رہا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ تھوڑا اور ویٹ کر لیں. اس سے 2-3 فائدے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جی تب تک یہ کلیئر ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کی جو یہ مہم ہے وہ کتنی کامیاب ہو رہی ہے, کتنی جا رہی ہے, کیا اس میں اور زیادہ شدت آ رہی ہے یا وہ کچھ ٹھہراؤ آ رہا ہے. آپشن جتنے انہوں نے استعمال کرنے ہیں وہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد وہ کر لیں. بالکل. تو ایک تو وہ ہے, اور دوسرا یہ کہ تب تک جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو الیکشن کی پلاننگ کرنی ہے, جس طریقے سے حکومت میں رہتے ہوئے اگر وہ اپنی جو حلقے ہیں ان میں کچھ مزید کام وام کروا کے کوئی بہتری کروا سکتے ہیں, تو وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ٹائم جو آرگیومنٹ ہے وہ اس حق میں زیادہ ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں الیکشن کے حوالے سے. اچھا, خان صاحب کی طرف سے پریشر آئے گا, وہ بنا بھی رہے ہیں, کل کو عین ممکن ہے وہ دھرنے کی طرف بھی آ جائیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت تک حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم الیکشن تب کرائیں گے جب ہمیں سوٹ کرے گا. لیکن نون لیگ کے کچھ سینئر اراکین ہیں جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی ٹائم ہے کہ ہمیں الیکشن سوٹ کرتا ہے. لوگوں کو ابھی مہنگائی والا سارا جو ان کا ٹینیور ہے پی ٹی آئی کا وہ ان کو یاد ہے, اور جو بیلٹ میں ووٹ ڈالیں گے تو اس وقت وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا. بالکل. اور میرے خیال میں دیکھیے یہ فیصلہ جو ہے اس میں بہت حد تک رول جو ہے وہ گورنمنٹ کے جتنے ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں وہ ان کو ہلکے سے کیا گونج آ رہی ہے. اب یہ پورا پروسیس شروع ہوگا. دیکھیے ابھی تو گورنمنٹ پراپرلی جو ہے وہ ان ورکنگ تو آ گئی, لیکن بالکل ہی شروعات کے دن ہے, وہ ابھی اس طریقے سے سٹیبل نہیں ہوئی ہے. تو یہ فیصلہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں الیکشن ہوتے جا رہے ہیں تو کم از کم پاکستان میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آج کے دن نظر نہیں آ رہا. اور شاید فیصلے میں ڈیلے بھی اسی وجہ سے ہے کہ حکومت یہ دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب مزید کون کون سے آپشنز کو یوز کر سکتے ہیں. استعفوں والا آپشن بھی ہے, نیشنل اسمبلی سے تو انہوں نے دے دیا ہے. صوبائی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی پنجاب سے بھی جو ہے استعفے دے سکتی ہے. تو ان آپشنز کو دیکھ کے حکومت فیصلہ کرے گی کہ جلد انتخابات کروانے ہیں یا اپنے ٹائم پہ کروانے ہیں. امید ہے ناظرین آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.